बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हो और आप मेरा और अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जिन्होंने किया है, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ ये शेयर भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मुख्तसरन मैं बात करूँगा कि इंजीनियर तैमूर सलीम जगड़ा साहब जो हैं, ये साबिक हुकूमत में वज़ीर सेहत भी रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं। ये पेशावर से जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो कहा गया कि जी इनको हराया गया और मुखालिफ उम्मीदवार जिसको कामयाब करार दिया गया, उन्होंने करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए और फिर तैमूर जगड़ा की जो कामयाबी है उसको नाकामी में बदल दिया। इसी तरह जो बाकी जहाँ पे धांधली के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, ये साथ-साथ हमने ये इल्ज़ामात भी सुने कि आरओज़ ने और डीआरओज़ ने करोड़ों रुपए लिए। करोड़ों रुपए की बोलियाँ लगी और कुछ और लोगों ने भी इसमें खूब माल कमाया। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कुछ हाज़िर सर्विस जो अफ़सर हैं, उनके हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और इसके बाद जब हुकूमत साज़ी का अमल शुरू हुआ, तो तैमूर जगड़ा के साथ एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ है। वो वाक़या ये है कि उनके बारे में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। प्रोपेगेंडा मैं पहले आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा किस हवाले से था और इसमें असल में इल्ज़ाम क्या आयद किया गया है। इल्ज़ाम आयद किया गया है तैमूर सलीम जगड़ा के हवाले से और लिखा गया है, मैं आपको वो पहले पढ़ के सुना देता हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगड़ा खुलकर सामने आ गए। 20 करोड़ रुपए के बदले वज़ारत की ऑफ़र हुई। इमरान खान ने मेरा नाम खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर ख़ज़ाना के लिए फ़ाइनल किया था, मगर 20 करोड़ रुपए देने से इनकार करने पर अली अमीन गंडापुर ने मेरा नाम फ़ाइनल लिस्ट से निकाल दिया। वज़ारत देने के बदले मुझसे 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। 24 घंटे का वक्त दिया गया था। साफ साफ कहा गया, पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए जमा करो या डी लिस्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इनकार किया तो मेरा नाम लिस्ट से बाहर कर दिया। समझ से बालातर है, इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुझसे पैसे मांगे गए। अब तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 करोड़ के देकर वज़ारत हासिल करो। पार्टी फंड और इमरान खान के कानूनी मामलात के नाम पर तमाम वुज़रा से चंदा लिया गया। जिसने चंदा नहीं दिया उसका नाम फाइनल नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने बताया 10 करोड़ के बदले वज़ारत की मुद्दत 1 साल, जबकि 15 करोड़ के बदले 2 साल होगी और 2 साल बाद पार्टी फंड में चंदा देकर रिन्यूअल करवाना होगा। अफसोस हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बताखोरों के हाथों में दी गई है। ये हुकूमत 6 महीनों की मेहमान है, ज़्यादा नहीं चलेगी। ये सारा बयान जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है, ये मंसूब किया गया है तैमूर सलीम जगड़ा साहब के हवाले से। तैमूर सलीम जगड़ा ने इस सारे इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है और आज उन्होंने वज़ीर आला हाउस के अंदर से एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों की वजाहत बज़रिया वीडियो पैगाम करूँ। उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया, ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि पार्टी में इंतशार ना फैलाएं। पार्टी में एक तो तैमूर सलीम जगड़ा के हवाले से इलेक्शन से पहले ये कहा जाता रहा कि जब वो कामयाब होंगे तो वो वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। फिर जब इलेक्शन हुआ और नतीजे सामने आए तो तैमूर सलीम जगड़ा नाकाम करार पाए और फिर वो ज़ाहिर है कि इस दौर से बाहर निकल गए। अली अमीन गंडापुर का नाम जब नामज़द हुआ इमरान खान साहब की जानिब से, तो साथ साथ कुछ और नाम भी गर्दिश में थे। मुश्ताक अहमद गनी, शकील अहमद खान, ये मालाकंड से ताल्लुक़ रखते हैं और तैमूर सलीम जगड़ा का नाम तो ज़ाहिर है कि फिर बीच में रह गया जब इलेक्शन का नतीजा सामने आया। तो मुश्ताक अहमद गनी, इनके साथ क्या हुआ? इनको ना तो काबीना में जगह मिली, ना वो सीनियर वज़ीर बने, ना वो काबीना में जगह बना पाए, हालांकि उनका नाम वज़ीर आला के ओहदे के लिए लिया जाता रहा। अब इसके बाद शकील अहमद का जो नाम था, उनको जगह मिली है, वो वज़ीर बनाए गए हैं। इसी तरह असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह, इनको पहले नामज़द किया गया था स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और इसके बाद अचानक ये फैसला तब्दील हुआ बाबर सलीम स्वाति के हक़ में। आज वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर हैं। अली अमीन खान गंडापुर ने बताया ये जाता है कि अपनी मर्ज़ी की काबीना जो है वो बनवाई है। इमरान खान से उन्होंने
منظوری لی ہے۔ کہتے ہیں آدھے سے زیادہ نام جو ہیں اس کابینہ کے وہ پسند ہیں۔ وہ انتخاب ہے اصل میں علی امین گنڈاپور کا، جنہوں نے جا کر عمران خان صاحب کو بتایا ہے کہ میں ان شخصیات کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں، اور اگر فلاں 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 ہوں گے تو میرے لیے مسائل ہوں گے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں جو اندر خانے اختلافات تھے، اور پھر وہ اختلافات کھل کے سامنے آ گئے تھے محمود خان صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کابینہ سے 3 وزراء عاطف خان، شہرام ترقی اور شکیل خان کو نکالا گیا تھا، اور بعد میں دوبارہ یہ کوششیں کی گئیں، مشترکہ دوستوں نے بیچ میں مداخلت کی، کوششیں کی، اور ان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ نام جب لیا جا رہا تھا عاطف خان کا بھی کہ وہ آئندہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا، ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کیا گیا، اور ان کو الیکشن سے پہلے اس دوڑ سے باہر کر دیا گیا۔ اب جب پارٹیوں کے اندر اس قسم کی سازشیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اس مرتبہ تیمور سلیم جگڑا کو کیوں نشانے پر رکھا گیا ہے؟ جب حکومت سازی ہو رہی تھی، جب کابینہ کو تشکیل دیا جا رہا تھا، تو مزمل اسلم کا نام جو ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کراچی سے ایک بندہ خیبر پختونخوا کابینہ میں جگہ بنائے گا، اس کو مشیر بنایا جائے گا، اور اس کو وزارت خزانہ کا چارج جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا۔ اب صوبے کے جو سارے معاملات ہیں، پہلے تو بہت طویل سٹڈی کی ضرورت ہوگی مزمل اسلم صاحب کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں یہ سارا کیس سمجھ جائیں کہ جی خیبر پختونخوا کا اصل مقدمہ کیا ہے، خیبر پختونخوا کے بقایا جات کتنے ہیں، خیبر پختونخوا کے یہ بقایا جات نکلیں گے کیسے، خیبر پختونخوا کے کہاں کہاں واجبات ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو اس وقت مالی پوزیشن ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پلاننگ کی ضرورت ہے، اور تجربے کی بھی ضرورت ہے۔ مزمل اسلم کا ہو سکتا ہے تجربہ ہو، لیکن وہ چونکہ کراچی سے آئے ہیں، اور شاید مجھے نہیں پتا وہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ پشاور آ چکے ہیں، لیکن آج وہ خیبر پختونخوا کے انچارج ہیں خزانے کے۔ خزانے کی چابیاں مزمل اسلم کے پاس ہیں۔ تیمور سلیم جگڑا کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو مشیر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو خزانے کی چابیاں حوالے کی جا سکتی ہیں، لیکن تیمور سلیم جگڑا نہ تو مشیر بنائے گئے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، تیمور سلیم جگڑا نے کہا ہے کہ میرا نام عمران خان نے تجویز کیا تھا مشیر کے لیے، کہ خزانے کا قلم دان جو ہے یہ تیمور سلیم جگڑا کو حوالے ہونا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ یعنی ان کو باہر نکالنے کا فیصلہ جو ہے یہ علی امین گنڈاپور کا ہے۔ تیمور سلیم جگڑا کو اب آرام سے کیوں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا؟ وہ آرام سے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ وہ جس طریقے سے اپنا کیس لڑ رہے ہیں، اپنا جو مبینہ دھاندلی ہے ان کے حلقے کے حوالے سے بھی، اور باقی جو پشاور کے حلقے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا مؤثر اور بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں تیمور سلیم جگڑا، اور اس وقت وہ پشاور میں بھی بات کر رہے ہیں، وہ جا کر اسلام آباد میں بھی بات کر رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے اس حوالے سے، اور باقاعدہ ثبوت دے کر وہ جس مدلل انداز میں اپنا کیس بیان کرتے ہیں۔ تو اب خطرہ کس کو ہے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ تیمور سلیم جگڑا کے خلاف یہ مہم کس نے شروع کی ہے؟ یہ جو جتنی چیز میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنائی ہے، یہ تحریر کس کی ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ الزام کس نے لگایا ہے؟ اور صرف الزام یہ نہیں ہے کہ جی تیمور سلیم جگڑا سے پیسے مانگے گئے ہیں۔ تیمور سلیم جگڑا سے پیسے کس نے مانگے ہوں گے؟ کیا علی امین خان گنڈاپور نے خود ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ اتنے پیسے لے آئیں تو آپ مشیر بن جائیں، ورنہ آپ ڈی لسٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ علی امین خان گنڈاپور کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ذات خود عمران خان صاحب کر سکتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے لے آئیں تیمور صاحب، ورنہ آپ کو مشیر نہیں بنایا جائے گا؟ مطلب کوئی عقل بھی ہوتی ہے۔ یہ جو صورتحال ہم اس وقت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، مختلف اطراف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مرکز اور صوبے کی محاذ آرائی ہوگی۔ جو علی امین خان گنڈاپور کا سٹائل ہے، جس دبنگ انداز میں وہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی جاندار آواز میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ساڑا حق اتے رکھ، اور جس طریقے سے وہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کرنا شروع کیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ طرح طرح کی اب سازشیں ہوں گی۔ یہ سازشیں اصل میں تیمور سلیم جگڑا کے خلاف نہیں ہیں، یہ سازشیں جو ہیں یہ اصل میں علی امین خان گنڈاپور کے خلاف ہو رہی ہیں۔ علی امین خان گنڈاپور کو اپنے ارد گرد اب لوگوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آج کل بڑا رش ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگز کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کے اوپر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور علی امین خان گنڈاپور کو خود نہیں سمجھ آ رہی
کہ یہ سلسلہ چلے گا کب تک. اب جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں یہ طرح طرح کے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کے پاس اقتدار آتا ہے، کہ جب بندے کے پاس کرسی آتی ہے، اختیار آتا ہے، تو ان کے مشیروں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مشورہ دینے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں. اس میں بہت خیال رکھنا ہوگا علی امین خان کو کہ ان کو کس قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں. مختلف شعبے ہیں، مختلف شعبوں کے لوگ جا کر مل رہے ہیں. علی امین خان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد کوئی ایسا مؤثر پروگرام شروع کیا جائے تاکہ صوبے کے لوگ جو ہیں وہ جلد از جلد تبدیلی کو محسوس کر سکیں. علی امین خان وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یہ تبدیلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ محسوس کریں. رمضان المبارک میں وہ ریلیف پیکج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، کیش ریلیف پیکج کے حوالے سے بات کی ہے، بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. صحت انصاف کارڈ انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے فوری طور پر. جو انشورنس کمپنی کے بقایا جات تھے 5 ارب روپے جاری بھی کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ان سے یہی امید تھی کہ وہ اسی طرح کے اقدامات کریں گے. ایک کام انہوں نے کیا ہے، اور وہ کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو سابق وزراء اعلیٰ ہیں ان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے، ان سے ان کی مراعات جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں. اب اس حوالے سے بھی بڑا صورتحال جو ہے اس کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جی علی امین خان گنڈا پور نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ایک اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ 10 مارچ کو کبوتر چوک پشاور میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. اس احتجاج کے لیے کمشنر پشاور ڈویژن کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. لیکن وقت کتنا تیزی سے بدلتا ہے. وہ جماعت کہ جس کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی، وہ جماعت کہ جس کو انتخابی مہم کھلا کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے، کارنر میٹنگ اگر وہ کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے، اول تو وہ کر نہیں سکتے تھے. اسی جماعت کا احتجاج ہے 10 مارچ کو، اور اس احتجاج میں علی امین خان گنڈا پور بھی شریک ہوں گے. تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ کمشنر پشاور ڈویژن کی طرف سے ایک اعلامیہ ہے، اور اس میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی پشاور ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے اس 5 رکنی کمیٹی کا. ایس پی سیکیورٹی پشاور کے جو ہیں یہ ممبر ہوں گے. ڈائریکٹر جو ہیں ویسٹ سٹی میٹروپولیٹن گورنمنٹ پشاور یہ ممبر ہوں گے، اور میجر ریٹائرڈ خالد ڈائریکٹر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اور عرفان سلیم صاحب جو ہیں یہ نمائندے ہوں گے ارباب شیر علی MNA کے، یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اور عرفان سلیم صاحب جو ہیں وہ بڑے فعال، بڑے تیز کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ کمیٹی جگہ کا معائنہ کرے گی جہاں پہ یہ احتجاج ہوگا. یہ فول پروف سیکیورٹی کو انشور کرے گی، اور دیکھے گی کہ کون کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے. ان ساری چیزوں کا وہ جو ہے وہ جائزہ لے گی. میونسپل سروسز بھی جو ہے یہ انشور کرے گی یہ کمیٹی مظاہرین کے لیے. اور جو کوارڈینیشن ہے اس مظاہرے کے لیے وہ باقاعدہ یہ کمیٹی کرے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ سرکار کے جو وسائل ہیں یہ اس احتجاج کے لیے استعمال ہوں گے. یہ مشورہ کس نے دیا ہے علی امین خان گنڈا پور کو؟ یہ مشورہ کہ انتظامیہ کو باقاعدہ یہ کمیٹی بنا کر ایسے ایک پروٹیسٹ میں انوالو کیا جائے کہ جو ایک سیاسی جماعت کا پروٹیسٹ ہے. یہ ظاہر ہے کہ حکومت کا پروٹیسٹ نہیں ہے، اور اگر حکومت کا بھی پروٹیسٹ ہے، اور حکومت ہے سنی اتحاد کونسل کی یا تحریک انصاف کی، کیونکہ علی امین خان گنڈا پور تو آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، تو یہ اگر حکومت کا بھی احتجاج ہے ریاستی اداروں کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، تو پھر یہ مشورہ علی امین خان گنڈا پور کو کس نے دیا ہے؟ یہ اس قسم کے مشورہ دینے والے اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے جو مشورہ دینے والے ہیں، ان کے حوالے سے علی امین خان کو اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں، اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں، اور دیکھنا ہے کہ کون ان کو غلط مشورے دے رہا ہے، کون ان کو اپنے اس راستے سے ہٹا رہا ہے کہ جس راستے پر وہ چل نکلے ہیں. راستہ کیا ہے کہ صوبے کی حقوق لینا. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کا آغاز کیا ہے پریس کانفرنسز میں، ملاقاتوں میں، میٹنگز میں، اور ساتھ ساتھ اب ان کے رویے میں تھوڑا چینج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے بڑا دھمکی آمیز ان کا لہجہ ہوتا تھا، اب تھوڑا یہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی متعلقہ فورم ہوگا، بھلے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوں، علی امین خان گنڈا پور اس ایسی سرگرمی میں، ایسی میٹنگز میں شریک ہوں گے اور صوبے کے معاملات کے حوالے سے بات کریں گے.
یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وزارت کے بدلے پیسے لینے کے الزامات کون لگا رہا ہے. یعنی صرف تیمور سلیم جگڑا کے حوالے سے الزام نہیں ہیں، باقی جتنے بھی وزراء ہیں ان کے حوالے سے بھی الزامات ہیں کہ جی اس میں پیسہ استعمال ہوا ہے. اب یہ الزامات کون لگا رہا ہے، یہ پھیلا کون رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس قسم کی خبریں یا اس قسم کا پروپیگنڈا کون کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے علی امین خان گنڈا پور کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ان کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کے تاثر بنانے کی کوشش کرنے والا کون ہے. کہیں یہ سازش کرنے والا آپ کے آس پاس تو موجود نہیں ہے، کہیں آپ کو غلط مشورے دینے والا آپ کے آس پاس تو موجود نہیں ہے، کہیں وہ نجی بندہ ہے، آپ کے قریب بندہ ہے، یا آپ کے ان دنوں میں قریب آیا ہے، یا کوئی سرکاری بندہ ہے. یہ سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں کیونکہ آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. بہت شکریہ.